अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो एक होता है सवाल इस्तिफ़हाम होता है जहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, ठीक है? और आपसे अब सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा होता है सवाल अल इस्तिहज़ा, ठीक है? इसका मतलब है कि यानी कि एक बंदा जो है सवाल सिर्फ़ वो सवाल नहीं कर रहा है, जैसे आजकल से ये यंगस्टर्स जो हैं वो अगर आप किसी को कुछ कहेंगे कि पता है ऐसा हो गया या वैसा हो गया तो पता है वो कहेंगे आगे से रियली आर यू सीरियस। देखिए इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन असल में आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या वाकई में आर यू जोकिंग, क्या तुम सीरियस हो। तो यही बात थी, ये मक्का के जो कुरैश थे वो मज़ाक करते थे नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, हम लोग सब मर जाएँगे, फिर उसके बाद हम फिर से उठाए जाएँगे, इसी शक्ल में उठाए जाएँगे, हमारी हड्डियाँ फिर से जोड़ी जाएँगी। अच्छा, वाक़ई में तो जन्नत के बारे में तो बताओ। तो वो आपस में इस बात के ऊपर मज़ाक करते थे नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, एक तरीके से अब हम ये बात समझ सकते हैं कि उस ज़माने में लोगों को इतनी, यानी कि एकदम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने एक नया तरीका बताया जिसके अंदर आप इंसान जो है, इंसान की बढ़ाई ख़त्म करके इंसान 5 वक़्त अल्लाह के हुज़ूर सर झुकाकर उस ज़ात के आगे इबादत करे, उस ज़ात से भीख माँगे जिसको आप नहीं देख सकते एज़ कम्पेयर टू दीज़ स्टैच्यूज़। तो उनके लिए एक था इश्यू, ठीक है? लेकिन एक ऐसा इश्यू नहीं था, बल्कि अगर आप ये सोचें तो आज भी ये इश्यू ज़िंदा है। एथिस्ट यही सवाल करते हैं। एथिस्ट यही पूछते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप मरने के बाद से फिर उठाए जाएँगे। एथिस्ट बिलीव कि आपने जो भी काम इधर किया है, अगर अच्छा काम किया है, तो आपको अच्छा काम का इसी दुनिया में आपको हिसाब-किताब मिल जाएगा। और अगर आपने बुरा काम किया है, तो इधर ही आपको बुरे काम का हिसाब-किताब मिल जाएगा। ठीक है? तो ये एथिस्ट का बिलीफ आज तक है, जबकि उन्होंने अल्लाहु अकबर, अल्लाह की इतनी करामतें देख ली हैं, अल्लाह की इतनी मौजज़ात देख ली हैं, हर अल्लाह की इतनी निशानियाँ आस-पास देख ली है। लेकिन उसके बावजूद जब उनको यकीन है, तो वो तो मक्का के कुरैश थे, तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए नबा का क्या मतलब है? सबसे पहले तो नबा जो है इसी सूरा की आयत नंबर 2 से, आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, राइट? अच्छा, इसी स्क्रीन में सूरा नबा की आयत नंबर जो 2 है, वहीं से ये लिया गया है, ये वर्ड नबा, ठीक है? अब सूरह नबा जो है, नबा का एग्ज़ैक्टली में मतलब क्या है? नबा का मतलब होता है खबर, ठीक है? लेकिन कोई ऐसी-वैसी खबर नहीं, बहुत बड़ी खबर देना, ठीक है? एक तो अरबी में 2 चीज़ें हैं, खबर और नबा। नबा इसलिए देखिए नबियों को भी कहा जाता है क्योंकि नबी भी जो है वो ऐसा पैगाम लेकर आते हैं, ऐसा मैसेज लेकर आते हैं जो बहुत बड़ी होती है, जो बहुत अहमियत वाली होती है, जिससे आपकी ज़िंदगी और मौत का फैसला होता है। तो इसलिए इतनी बड़ी खबर को नबा कहते हैं, ठीक है? तो ये इसी सूरा की आयत नंबर 2 से अन-नबाइल अज़ीम से ली गई है, ठीक है? सो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि ये लोग आपस में किस चीज़ से मुतालिक सवाल करते हैं। मसलन कि किस चीज़ के बारे में, अल्लाह ताला खुद ही पूछ रहा है। अब देखिए खूबसूरती, मैंने आपको बताई है कि अगर मैं सूरा की खूबसूरती के ऊपर जाऊँगी कि आयत कैसी प्लेस हुई हुई गई हैं, आयत का क्या फ्लो है, तो उसमें हमें सिर्फ़ यही एक सूरा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए, उसको तर्जुमा देखने के लिए हमें तकरीबन हम 3-4 घंटे आराम से लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक मुख्तसर वक़्त है और हम यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत यही है कि अल्लाह को राज़ी करना, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना, तो इंशाअल्लाह ताला हम तर्जुमा जल्दी-जल्दी कोशिश करेंगे कि पढ़ें, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत होगी मैं इंशाअल्लाह ताला एक्सप्लेन भी करूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह नबा यहाँ पर शुरू होता है कि अम्मा यतसाअलून, ठीक है? कि ये किस बारे में आपस में कौन से लोग, मैं और आप मोमिन थे या कौन से लोग, किन लोगों के हवाले से बात की जा रहा है? ये जो काफ़िर थे, जो मुनाफ़िक थे, ठीक है? ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किस हवाले से एक-दूसरे से, किस मुतल्लिक़ ये एक-दूसरे से सवाल करते हैं। अन नबाइल अज़ीम, क्या इस अज़ीम ख़बर से मुतल्लिक़ पूछ-गछ कर रहे हैं ये,
کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور پوچھ بھی نہیں رہے، مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار تم نے سنا ہے کہ یہ شخص نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، ہم پھر سے زندہ ہوں گے، دیکھو ہاؤ فنی نعوذ باللہ وی گوئنگ ٹو لک، ہم لوگ کیسے، کون ہمیں پھر جوائن کرے گا، کیا میری ہڈی اسی سائڈ پہ جوائن ہوگی، کیا میرا فیس ایسی بنے گا. دے وے میکنگ فن، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ لوگ اس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھا اے سی ہوگا وہاں پہ، سوری اے سی تو زمانے میں تھا کہ جنت میں ایسے باغات ہوں گے، ایسا ہوگا، جنت کدھر ہوگا، کون سی منزل پر ہوگا. they were making fun. They found the entire situation ludicrous. ٹھیک ہے، ان کو ہر چیز میں ہنسی آ رہی تھی اس بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اس بات پر اللہ سخت ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کری کہ کس بارے میں بتا رہے ہیں، کس بارے میں یہ آپس میں، جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. کیونکہ اب یہاں پہ اختلاف کے اوپر تفسیر میں بتایا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ تھے جو کرسچن ویو ہولڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ مرنے کے بعد آپ اٹھائے جائیں گے لیکن دل بی اے اسپرچل لائف اونلی، ناٹ اے فزیکل لائف. ٹھیک ہے، ویسے ہی کچھ جوز کے وہ اٹھا لیتے تھے، کچھ کافروں کے اٹھا لیتے تھے، یعنی کہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ویوز کو انہوں نے لا کے جمع کر کے اس کے اوپر جو تھی نا کھچڑی بنا کے آپس میں اختلاف کرتے تھے. کیا ایسا ہوگا، نہیں کیا ایسا ہوگا، ایسے ہی آپس میں بات چیت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز وہ خبر لائے کہ انکار نہیں، وہ ان قریب اس حقیقت کو جان جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ اسی بات کو نگیٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں مجھے نہیں معلوم ہے آپ سب کے بارے میں، لیکن اگر جیسے میں اپنے والد صاحب کے پاس بچپن میں جاتی تھی اور میں اگر ان سے کوئی چیز مانگتی تھی یا ان کو کہتی تھی کہ مجھے اس ٹائم پر اس جگہ جانا ہے یا مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، وہ کہتے تھے اچھا چلیں ٹھیک ہے ہو جائے گا. اگر میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں دوبارہ سے ان سے اس بات کو کنفرم کر سکوں کہ نہیں پپا واقعی میں یہ ہو جائے گا اس ٹائم پر، کیونکہ اکثر ماں باپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا ہے نا ایک دفعہ کافی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہماری بات ایک دفعہ کافی ہے، اور ہم جب بڑوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں آگے سے ڈانٹ نہیں پڑ جائے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات فرما کر اسی بات کو تصدیق دے رہا ہے اور اسی بات کو بتا رہا ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ اتنا ناراض ہوئے، اتنا سخت ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جو اختلاف اور انکار کر رہے ہیں کہ ہرگز درست نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. وہ انقریب جان جائیں گے، بالکل انقریب جان جائیں گے. کیا جانیں گے؟ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کو، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کا مقصد ہمارے لیے پڑھ کر ہمیں ایمان تازہ کرنے کے لیے، لیکن ایک کافر کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھی ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن is for all humanity. ٹھیک ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، منافقوں کے لیے بھی ہے، منکروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن ان کو بلا رہا ہے. اور جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، قرآن ان کے اندر ایمان کو مضبوط کر رہا ہے، ان کو تازہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ میں کر رہا ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ غصے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ان کو بتا دو. اب دیکھیں پہلے تو جب آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اب اگر آپ یہ کہیں گی کہ دور میں نے یہ چڑیا دیکھی تھی جس کے ایسے ایسے پر تھے اور وہ ایسے اڑ رہی تھی ایسے نہیں اڑ رہی تھی، تو بندہ کہے گا کہ یار یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری عقل کتنی ناقص ہے، کتنے ناسمجھ ہیں ہم، کتنی چھوٹی ہماری سمجھ اور کتنے ضدی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے انسان کو آگے لے کر آنا ہے. تو اللہ پھر فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب دیکھیں، اب یہاں پر اللہ شروع کرتا ہے زمین سے. اللہ شروع کرتا ہے کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و اعمال کی جگہ نہیں بنائی؟ یہاں پہ کیا مطلب؟ اب آپ یہ سوچئے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کتنے جو ہیں لوگ بوٹ پر گئے ہیں، پانی پر گئے ہیں، شپ میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ کبھی جیسے یہ دبئی میں جیسے یہ ڈاؤ ہوتے تھے، یا اگر ہم لوگ اس میں چلے جائیں، اسپیڈ بوٹ پہ چلے جائیں، تو کچھ ٹائم بعد جو تھا نا وومٹنگ سینسیشن، موشن سکنس، وہ پتہ ہے ویوز اوپر نیچے نیچے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے پتہ ہے
ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے بس پتہ ہے الٹی آ رہی ہے، مجھے بھی قے ہونے والی ہے، تو بہت بری سچویشن ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے، اب یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زمین دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ زمین کو اوپر نیچے کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مضبوط زمین دی ہے کہ جس پر ہم صرف رہ نہیں سکتے، گھر نہیں بنا سکتے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس پہ کما بھی سکتے ہیں، فصل اگا سکتے ہیں، جانوروں کو پال سکتے ہیں، دکان چلا سکتے ہیں، گاڑیاں بیچ سکتے ہیں۔ اگر یہ زمین نہیں ہوتی، صرف پانی پانی ہوتا، آپ یہ سوچئے کیا وہ پاسبل نہیں تھا؟ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پوری کا پوری دنیا جو تھی سیلاب میں ڈوب گئی تھی، کیا مجھے بتائیے اگر وہی پانی آج رہتا اور دنیا نہیں ہوتی، زمین نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیے سب سے پہلی نعمت تو آپ یہی دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں زمین دی ہے، اور صرف رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زمین دی ہے جس میں ہم اپنے معاشی کو، ہم اپنے معاش کے لیے بھی محنت کر سکیں ہم اپنے رزق کے لیے بھی محنت کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابھار کر کے کھڑا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مضبوطی دکھا رہا ہے کہ دیکھو، اب دیکھیں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے پہاڑ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پہاڑ بنائے جو اتنے مضبوط ہیں، ٹھیک ہے اسی زمین پر بنائے ہیں جو اتنی واسٹ ہے، جہاں تک کہ تمہاری نظر جا رہی ہے تو تمہیں زمین نظر آ رہی ہے، ان زمینوں پر ہم نے پہاڑ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے، اور جو تمہیں نظر آتا ہے تمہاری ذات کے مطابق۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ماؤنٹ ہمالیاز پہ چلے جائیں یا K2 ماؤنٹن کے پاس چلے جائیں اور نیچے سے آپ اس کا ٹاپ دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا؟ آپ اس کا ٹاپ تو نہیں دیکھ سکیں گی، آپ وہیں تک دیکھ سکیں گی جہاں آپ کی اوقات ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دیکھنے کی ان آنکھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے اور اپنی رحمتیں بیان فرما رہا ہے کہ تم دیکھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں کہ وہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور جو پہاڑ ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس بات پہ تم غور کرو کہ کیا ہم نے تمہیں نسل کے لیے، فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ فرمایا ہے، یعنی کہ کیا تم جوڑ میں نہیں ہو؟ دیکھیں یہاں پر ازواجہ کا مطلب صرف اور صرف میاں بیوی نہیں ہے، ازواجہ کا مطلب یہاں پر جو ہے پیرس کے حوالے سے ہے کہ دیکھیں آپ یعنی کہ ہر چیز کا اس دنیا میں پیر ہے، یہاں پہ پوائنٹ ہے فار ریپروڈکشن، آگے نسل بڑھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ جیسے اب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگے اللہ تعالیٰ جا کے بتائے گا رات دن کا جوڑا ہے اور زمین آسمان کا جوڑا ہے، اور یہ ساری چیزیں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، دیکھیں انسان کے پاس میں نے ایک چیز نوٹس کری ہے، جب انسان بہت امیر ہو جاتا ہے نا، اس کی نیند بہت کم ہو جاتی ہے۔ بہت کم میں نے ایسے امیر لوگ دیکھے ہیں جو سکون کی نیند رات کو سو سکتے ہیں، بلکہ میں نے ایسے بہت سے غریب لوگ دیکھے ہیں یا سمپل لوگ دیکھے ہیں جن کی سمپل سی آمدنی ہے، جو زیادہ مزے کی نیند اور سکون کی نیند سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیند جتنی ایک، آپ دیکھیں اگر 2 دن نہیں سوئیں، 3 دن نہیں سوئیں، جو آپ کی حالت ہوگی آپ کو خود بہتر معلوم ہے۔ جن لوگوں نے بچے، جب ہم امتحان کے لیے تیاری کرتے تھے تو ہم کیسے جاگتے تھے، جب جو نئی مائیں ہوتی ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے کا رونا دھونا جب ہوتا ہے تو کیسے ہمیں چڑ آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر نیند میں تمہیں نہ دیتا، ٹھیک ہے، تمہاری جو نیند ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سباتا کا مطلب ہے کٹ آف کر دینا، ٹھیک ہے، سباتا کا مطلب ہے ہر چیز کو کٹ آف کر دینا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے جب آپ بندہ سوتا ہے، تو جب بندہ سوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ انسان ہر چیز سے کٹ آف ہو جاتا ہے، آپ اپنی پریشانیوں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، کوئی کام سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا یقین ہے اور ایمان ہے کہ نیند جو ہے اس کو، اس لیے دیکھیں ہم لوگ جب سوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تیرا نام لے کے مرتے ہیں اور تیرا نام لے کر اٹھیں گے، جاگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہم
ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس ٹائم پر مر رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ نیند کے بعد آپ کی روح کو واپس بھیجے یا نہ بھیجے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو روح واپس نہیں آئے گی آپ کے جسم میں، اور آپ کا یعنی کہ آپ جب صبح میں آپ کے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا کہ آپ فوت ہو گئے. تو نیند جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے جو ہے کٹ آف ہو جاتے ہیں، تاکہ پھر آپ اپنی زندگی میں آپ کام آگے کر سکیں. اب دیکھیں آگے چلتے ہیں. اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسی کچھ جگہوں پہ رہتے ہیں جو آرٹک ایریا کے قریب ہیں، جہاں پہ 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے کہ کیا تم سو سکتے ہو؟ 6 مہینے دن ہوتا ہے. وہ لوگ تھک پردے لگا کر، ڈارک کر کے، اندھیرا کمرہ بالکل ڈارک کر کے اس کے بعد سوتے ہیں. یعنی کہ جو رات کی جو شکل بھی ہے، جو اندھیرا بھی ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت کا طریقہ ہے، ایک رحمت کا سلسلہ ہے کہ اگر رات اندھیری نہیں ہوتی، رات اگر اندھیری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں جو نیند بھی ہمارے لیے آتی نہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ رات کو لباسا کہا گیا. دیکھیں جیسے ہم لوگ جب ایک لباس کو اوڑھتے ہیں تو صحیح چیزیں چھپ جاتی ہیں. آپ دیکھیے رات کے اندھیرے میں ہر چیز چھپ جاتی ہے. جیسے ایک کپڑا ڈال دیا ہر چیز کے اوپر، ہر چیز چھپ جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز آرام کرتی ہے، ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو قصب معاش کا وقت نہیں بنایا، وقت بنایا ہے. یعنی کہ اب دیکھیں دن میں، اب دیکھیں اگر آپ کو کوئی کہے کہ رات کو کھیتی باڑی کریں، ٹھیک ہے، یا فصل اگائیں، یا آپ رات کو جا کے ڈرائیونگ کریں. جنہوں نے نائٹ ڈیوٹیز کری ہیں، کچھ یہاں پہ بچیاں ہیں جنہوں نے نائٹ ڈیوٹیز کری ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے نائٹ ڈیوٹی کرنا. آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کی نیند، ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. آپ ایسے لگتے ہیں جیسے آج کل میرے بچے آج کل سے زومبیز کے اندر ان کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے میرے تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ مما زومبی زومبی. تو جو بندہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ہی اور شی فیلز لائک اے زومبی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ واٹ ہی اور شی از ڈوئنگ. وہ خالی موشنز میں سے جا رہے ہیں کہ ہم اٹھے ہوئے ہیں، ہم نے چائے بنا لی، ہم نے کھانا بنا لیا، ہم نے فلاں کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ بالکل نڈھال ہوئے ہیں، بالکل بے ہوش سے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے رزق کمانے کے لیے بنایا ہے کہ تاکہ آپ اس دوران جو ہے رزق کمائیں. دن کی روشنی میں آپ کو صاف نظر آتا ہے، دن کی روشنی میں فصل کا آپ کو سمجھ آتی ہے، دن کی روشنی میں جانور فروخت ہوتے ہیں، دن کی روشنی میں بہت سی ساری جتنے بھی کاروبار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. تو دن کی روشنی بھی ایک ضرورت ہے. اگر یہ مسلسل اندھیرا ہوتا تو آپ بتائیے کہ کیسے گھبراہٹ ہوتی. نیند کے لیے ہمیں اندھیرے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں صبح میں روشنی کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ منافقوں کو بتا رہا تھا کہ تم جس چیز کے اوپر، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جس چیز کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہو وہ چیز جو ہے وہ آئے گی، وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا دھیان ان چیزوں پہ لا رہا ہے جو وہ اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے. کیا تم آسمان کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم زمین کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم نے رات کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے دن کو دیکھا ہے؟ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے. ٹھیک ہے، اب تم اپنے اوپر آسمان کو بھی دیکھو، آسمان کو بھی جہاں سے بھی دیکھیں. آسمان کا ذکر کہیں جگہ پہ قرآن پہ آیا ہے کہ تم آسمان میں ایک کریک بھی دیکھو. اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ کو پورے آسمان میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کوئی ایک کمی آسمان میں بتا دیجئے، ایک لائن بتا دیجئے کہ آسمان میں نہیں ہے. یہ اللہ کی شان مبارک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے 7 مضبوط طبقات بنائے. آگے چلیے. اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا. اب یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا ہے وہاجا. ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ وہاج کا مطلب جو ہے گرم بھی ہے اور بہت زیادہ روشنی دینے والا بھی ہے، دونوں چیز کے لیے وہاج ورڈ جو ہے وہ یوز استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کبھی سورج کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے سالوں سے وہ جل رہا ہے، لیکن نہ اس کی حرارت کم ہوئی ہے نہ اس کی روشنی کم ہوئی ہے۔ کیا یہ ان اٹ سیلف ایک معجزہ اور ایک کرامت نہیں ہے اللہ کی؟ کیا یہ خود ایک اٹ سیلف شان مبارک نہیں ہے؟ آپ کتنے ٹائم آپ سائنٹسٹ کو کہیں کہ ایک انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ایک بلب بنائیں، ایک ٹیوب لائٹ بنائیں، آج کل سے آپ بلب لگاتے ہیں، مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر بلب ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک سورج ہے جو کتنے لاکھوں سال سے یہ کانسٹنٹ برن ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی دور ہم سے رکھا ہے کہ نہ ہمیں اس کی زیادہ گرمی حرارت سے ہمیں تکلیف پہنچے، نہ سردی نہ کم حرارت سے جو زمین میں جو پیڑ پودے ہیں، جو فصل ہے، اس کو کمی آئے یا ہمیں سردی لگے۔ سبحان اللہ، یہی صرف آپ کو اللہ کی شان اور حقیقت اور طاقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن جن کو اصل بات دیکھیں یہ ہے، اگر انسان چاہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے، اپنے کانوں کو دیکھے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اسی کے اندر ہمیں اللہ کی نشانی نظر آ جائے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قریش جو تھے مکہ کے، وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے، they didn't want to know، کیونکہ ان کی اتھارٹی کے اوپر ایک سوال اٹھ رہا تھا، کیونکہ جو وہ کام کر رہے تھے اس سے وہ بڑے بنے ہوئے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی، ہر انسان ایک برابر ہے، نہ کوئی کسی کا غلام ہے، نہ کوئی کالا گورے سے اوپر ہے، نہ کوئی عرب اجمی کے اوپر ہے۔ یہ اچانک سے ایک ایسے کاسٹ سسٹم پورا چینج ہو گیا، شفٹ ہو گیا، تو اصل ان کو تکلیف اس وجہ سے تھی۔ پھر ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ گلٹی فیل کر رہا ہو، جو بندہ گنہگار ہو نا، اس کو زیادہ چوٹ پڑتی ہے، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی کہاوت ہے نا جو، اب مجھے وہ کہاوت یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ پتہ ہے ایک جو آدمی، جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا، اسی کو سب سے زیادہ چڑ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے کہ اس کی جھوٹ پکڑا نہیں جائے۔ ویسے ہی ان کو اس بات پہ اس لیے تکلیف تھی کہ مرنے کے بعد ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے اور ہمارے نام اعمال دیے جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا انہوں نے گناہ کیا ہے، ان کو معلوم تھا اندر سے کہ یہ گنہگار ہیں، یہ برے ہیں، یہ برائی میں مبتلا ہیں، اور ان کو ڈر تھا کیونکہ دنیا کے سامنے تو رسپیکٹیبل بنے ہوئے تھے، ان کو بھی ایک خوف تھا۔ دیکھیں کل میں اور آپ بھی، اللہ معاف کرے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے، شاید ہمارے آنکھوں نے کچھ گناہ دیکھ لیا ہو جو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے تھا، یا اللہ معاف کرے ہمیں کوئی ایسا گندا خواب آیا ہو، اس کے بارے میں ہم کسی کو ذکر نہیں کر سکتے لیکن ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ معاف کرے جوانی میں، بچپن میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کسی کی کوئی چیز چرائی ہو، کسی کو ہم نے کوئی گالی دی ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا کہا ہو، اللہ معاف کرے کوئی حرام کا کام کیا ہو، کوئی زنا کی باتیں سنی ہو، نعوذ باللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے شاید کیا کیا گناہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ہم دنیا کے سامنے عزت دار مسلمان بنے ہوئے، لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ مومنہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب سب کچھ کھلے گا، جب ہر راز کھلے گا، آپ کے سارے اعمال آگے آئیں گے، اور صرف دنیا کے سامنے نہیں، آپ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، آپ کے سارے رشتہ داروں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، جنات کے سامنے، فرشتوں کے سامنے۔ پھر مجھے بتائیے کہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر کیا کہے گی اس سے، نعوذ باللہ، کہ تمہیں شرم نہیں آئی میری ماں کہ تم نے ایسا کام کیا تھا اور تم مجھے ڈانٹتی تھی؟ کیا حیثیت اور اوقات رہے گی ہماری؟ ہماری دوستیں آ کے ہمیں کہیں گی واہ، ہمارے سامنے تو بڑی نیک بنتی تھی اور پیٹھ پیچھے یہ کرتی تھی، تو ہمارے ماں باپ آئیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں یہی تربیت دی تھی، ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا، ہماری طبیعت میں کیا کمی ہو کہ آج تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ لوگ تھو تھو کریں گے۔ تو دیکھیں اصل ان لوگوں کو، قریش مکہ کے، ان کو اس بات سے چڑ تھی کہ یہ بات ان کی سامنے نہیں آ جائے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14 میں، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلدھار پانی برسایا،
मूसलाधार पानी बरसाया, ठीक है। यहाँ पे सज्जाजा जो है ये कई आयतों पे आया है, यहाँ पे इसका मतलब ये है जो भरे हुए बादल होते हैं जिसमें से पानी बरसता है। एक बादल ऐसे होते हैं जो भरे हुए होते हैं लेकिन उनमें से पानी नहीं आता, ये वो बादलों की बात हो रही है जिसके अंदर पानी भी है और पानी आता भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ हदीस भी है लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। फिर आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है ताकि हम इस बारिश के जरिए जमीन से अनाज और सब्जा निकालें। तो अल्लाह ताला इनको अपनी निशानियां जाहिरी तौर पे बता रहा है कि तुम अंधे तो नहीं हो, तुम्हें सब नजर आ रहा है, ये पानी आसमान से आता है, तुम अपने घरों से पानी नहीं डाल रहे हो, आसमान से पानी आता है तो जमीन से सब्जा उगता है। और वो कैसे होता है, वो मैं दे रहा हूं। और घने घने बागात उगाएं, ठीक है। तो यानी कि जो घने घने बागात जिसके ऊपर तुम इतना ज्यादा फख्र करते हो कि तुम्हारे बागात है, तुम लैंड ओनर हो, तुम मालिक हो, असल मालिक मैं हूं, ठीक है। हमारी कुदरत की इन निशानियों को देख कर जान लो कि बेशक फैसले का दिन कयामत भी एक मुकर्ररा वक्त है। यानी कि कयामत के दिन के बारे में तुम ये सारी हमारी निशानियां देख कर तुम ये बात याद रखो, यौमुल फसल, यानी कि जो जो फैसले का दिन है, जो कयामत है, फैसले का दिन कयामत का दिन है ना, क्योंकि उसी दिन देखिए हमारे नामे अमाल जो हैं, हम भले मरने के बाद हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा कब्र में, ठीक है। लेकिन कब्र से अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम बात कहने लगी हूँ। एक बात याद रखें, अक्सर लोग कहते हैं कि चलो जी मरने के साथ ही हमारा हिसाब किताब तो शुरू हो जाएगा, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, एक बात याद रखें, कोशिश करें नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कोशिश करें अपनी औलाद को नेक और साले बनाएं, कोशिश करें उनकी अच्छी तरबियत करें। क्योंकि यकीन मानिए मरने के बाद से लेकर कयामत तक, मरने के बाद हमारा हिसाब किताब जरूर शुरू होगा लेकिन फैसला कयामत के दिन होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें ये वक्त दिया हुआ है, जो हम दुनिया में अच्छे काम करें कर जाएं, इसको सदका जारिया कहते हैं। किसी गरीब को खाना देना, किसी जगह पे पानी का कुआं ये बनाना, किसी को कोई कुरान की आयतें या सूरतें सिखाना, किसी को सदका ज़कात देना, या आपकी औलाद बाद में आपके लिए दुआ करे, आपके लिए मुसलसल सदका ज़कात करती रहे, ये सारी चीजें हैं, इसको सदका जारिया होगा और जो कब्र से लेकर कयामत तक हमारी मदद करेंगे। इसलिए अपनी औलाद पर तवज्जो दे। ये आपकी औलाद, लोग समझते हैं कि बेटे हों तो बेटे बड़े होकर जॉब्स करेंगे, उनकी शादियां होंगी तो उनकी बहुएं हमारी खिदमत करेंगी, बेटे कमाकर हमें घर पे रखेंगे। वो बेटों का फायदा ऐसे निकालती हैं, बेटियों को किसी खाते में नहीं लेती हैं। असल बात है ना बेटे ना बेटियां इस काम की हैं। अच्छे बच्चे जो हैं, नेको साले औलाद जो है, वो आपके काम उस टाइम पर सबसे ज्यादा आएंगी जब आप मर जाएंगे। क्योंकि मरने के बाद अगर आपने अच्छी तबीयत दी अपनी औलाद को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह ये नहीं फरमाएगा कि नहीं बेटे ने दुआ करी है तो मैं कबूल करूंगा, या बेटी ने की है तो मैं कबूल नहीं करूंगा। इसलिए तबीयत करें अपनी औलाद की इस तरीके से कि वो इस दुनिया में मदद करें या ना करें, हमें जो मिलना है इस दुनिया में वो तो मिलेगा ही, वो हमारी औलाद के जरिए मिले या हमें अल्लाह ताला गैब के जरिए दे। लेकिन असल मदद हमारी औलाद या असल हमारी दौलत औलाद जब होगी जब वो कब्र से लेकर कयामत तक हमारे गुनाह बख्शवाने के तौर तरीकों के ऊपर अमल करेगी। तो ये बात मैंने आप लोगों को लाजमी ये बतानी है कि इस बात का बहुत ध्यान रखें। आगे मैं जल्दी से ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम हम लोग ये 20th आयत तक हम लोग पहुंच जाएं। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम गिरो दर गिरो अल्लाह के हुजूर चले आओगे और आसमान के तबकात फाड़ दिए जाएंगे। तो तो फटे अ, तो अ, के बायस गोया फटने के बायस गोया वो दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। अब मसलन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखिए गिरो त गिरो। अब गिरो द गिरो का मतलब है कि देखिए जिस टाइम पे फौत हुए हैं, ठीक है, या आपकी जो आपका जो उस जमाने की जो लोग थे, या आप अपने नेकियों के साथ जो सालिहीन के साथ है उसके साथ गिरोह में आ रहे होंगे, या मुत्तकी के साथ आप गिरोह में आ रहे होंगे, या आपको जिस गिरोह में, देखिए गिरोह का मतलब यहाँ पे उस बात से है कि आपने जिस कंपनी को यहाँ पर अपनाया है
وہی کمپنی میں آپ اس دن اٹھ کر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور آسمان جو ہے وہ ایسے پھاڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے پھاڑ دیا جائے گا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ایسے لگے گا کہ جیسے دروازے بن گئے آسمان میں، کیونکہ وہاں سے پھر ظاہر سی بات ہے فرشتے بھی آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہ آخری آیت ہم پڑھتے ہیں آج کے لیے. اور پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، اور سو وہ سراب کی طرح کل عدم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو جو پہاڑ جس کو ہم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو سب سے مضبوط چیز ہے زمین پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے مضبوطی بتائی اور پھر بتایا. سبحان اللہ، دیکھیں یہ میرے مالک کی شان. قرآن بھی اس طریقے سے نازل ہوا ہے کہ جو بندہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھے، اس کی خوبصورتی میں، اس کی حکمت میں گم جائے. اللہ تعالیٰ نے پہلے پہاڑ کی مضبوطی بتائی اور پھر بتایا کہ یہی مضبوط پہاڑ جب سور پھونکا جائے گا تو غبار بنا کر وہ باقاعدہ آسمانوں میں اڑ رہے ہوں گے، ریزہ ریزہ بن جائیں گے. جیسے ایک مراج ہوتا ہے نا، جسے آپ قریب جیسے جیسے قریب جائیں وہ ویسی ویسی آپ کو دور لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو ویسی ہی وہ سراب کی طرح آپ کو دور دور سے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ غبار بنا کر ان کو آسمان میں باقاعدہ، یعنی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ رہے ہوں گے آسمان میں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کتنی خوبصورتی سے بیان کری ہے. یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ختم کرتے ہیں، 11 بج گئے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل، آج کیونکہ تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی تھا، کل ہم لوگ انشاءاللہ تیزی سے جائیں تاکہ کم از کم اس ایک ہفتے کے اندر، پہلے ہفتے کے اندر ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ جزء عامہ ختم کر دیں. تو چلیں دعا مانگ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ سید مولانا بینا محمد وعلی سید مولانا بینا محمد بالکل عزت میں مبارک سلم. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو قبول و منظور فرما. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں غفلتیں کمیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو قبول و منظور فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے دنوں میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم روزے اس طریقے سے رکھ سکیں جس طریقوں کا اس کا حق ہے رکھنے کا. اللہ تعالیٰ روزوں کی حالت میں ہمیں ہر برائی سے، ہر گناہ سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ ان روزوں میں ہماری جو بھی دعائیں، جو بھی حاجتیں، جو بھی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرما اور بہتر سے بہتر طریقے سے ہماری زندگی میں لے آ. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی اولاد نہیں، جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اللہ تعالیٰ جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جن کی بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر، صحت، تندرستی، خوشیوں کے ساتھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی محبت کرنے والوں کے ساتھ اٹھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ رکھنا. آمین سو آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.